सूरत उन-निसा की तफसीर आयत नंबर 48 से अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अअमाली वल अहवा। या रब, हम तेरी पनाह चाहते हैं ऐसे बुरे अमाल से जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाएं, और ऐसे बुरी अमाल और ख्वाहिशात जो हमें बुराई की तरफ धकेलें और आग की तरफ ले जाने वाली हों। इनसे हम पनाह मांगते हैं या रब करीम, आमीन। अच्छा जी, तफसीर शुरू करने से पहले पिछले पेज पर क्या बात चल रही थी? असहाब सब्त के बारे में, जिन्होंने हफ्ते वाले दिन नाफरमानी की अल्लाह की। तो इनके बारे में डिटेल हम सूरतुल आराफ में भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बात आ रही है, अल्लाह फरमाते हैं इन यहूद से, यानी नबी से कहा जा रहा है कि आप इन लोगों से, उस बस्ती वालों का जो कि दरिया के करीब आबाद थे, उनका तो हाल पूछिए कि जब वो हफ्ते के दिन हद से निकल रहे थे, जबकि हफ्ता का जो दिन था वो इनके लिए यानी इबादत के लिए मखसूस था। मगर क्या था कि इनके टेस्ट के लिए, इनकी आजमाइश के लिए मछलियाँ ज़्यादा कसरत से इनके सामने आती, यानी इनकी आजमाइश थी ना कि क्या करते हैं। और आम दिनों में ऐसा ना होता, यानी आम दिनों में मछलियों की वो तादाद, यानी कसरत से मछलियाँ ना आती जो उन्होंने पकड़नी होती, मछलियों को वो शिकार करते थे। लेकिन ख़ास उस दिन ये अल्लाह की आजमाइश थी कि ये क्या करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाते हैं या फिर इताअत में रहते हैं। अच्छा जी, इस बस्ती की डिटेल में बात ये आती है कि ये कौन सी बस्ती थी, इसके बारे में इख्तलाफ है मुफस्सरीन के दरमियान। कोई इस बस्ती का नाम ईला कहता है, कोई तिब्रिया कहता है, कोई ईलिया कहता है, और कोई शाम की बस्ती किसी का कहना है कि ये शाम की कोई बस्ती थी जो समंदर के करीब थी। और मुफस्सरीन का ज़्यादा जो रुझान है वो ईला की तरफ है, यानी ये वो बस्ती है जो मदियन और कोहे तूर के दरमियान बहरे कुलज़म के साहिल या किनारे पर थी। और बात ये थी कि अल्लाह ने इस कौम के लिए, यानी यहूद के लिए, हफ्ते का दिन मखसूस कर दिया था फॉर ओनली टू वर्शिप अल्लाह, यानी वो जो दिन था रिचुअल्स में, इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में, यानी वो पूरे का पूरा जो डे है वो इबादत में ही गुजरेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। हत्ता के रवायात में ये भी बात आती है कि उनको उस दिन खाना बनाने से भी मना किया गया था और ख़ादिमों से काम लेने से भी रोका गया, यानी वो दिन ओनली इबादत के लिए था। अब ये जो दरिया के किनारे पर बस्ती मौजूद थी, इनको कैसे टेस्ट अल्लाह ने किया कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार तो ममनू था, लेकिन उस दिन बतौर आजमाइश मछलियाँ कसरत से आती और पानी के ऊपर ज़ाहिर होती और उन्हें शिकार की दावत देती। और जब ये दिन गुजर जाता वो दोबारा उस तरह पूरे वीक में ना आती। आखिर क्या हुआ जी, इन बस्ती वालों ने एक हीला किया, यानी आप कहने के अल्लाह को डॉज करने के लिए, धोखा देने के लिए एक हीला किया, काम किया। क्या कि उस दिन उन्होंने गड्ढे खोद लिए, यानी हफ्ते वाले दिन गड्ढे खोद लेते, मछलियाँ उसमें आके फंस जाती, और जब हफ्ते का दिन गुजर जाता तो इन्हें अगले दिन, यानी इतवार की सुबह को जाकर उनको पकड़ लेते, अगले दिन पकड़ लेते। और फिर मज़ीद इनके बारे में ये डिटेल आती है कि दो ग्रुप्स वहाँ पर हो गए। एक ग्रुप सालिहीन का था, यानी जो उनको उस काम से रोकता, नाफरमानी से रोकता कि ये काम ना करो। अच्छाई फैलाने वालों में से वो थे और बुराई से रोकने वाले, हत्ता कि वो उनकी इस्लाह से भी मायूस हो गए। और कुछ और लोग भी थे। दूसरा ग्रुप क्या था, यानी वो उनको उस बुराई से नहीं रोक रहा था, यानी वो नसीहत और वाज करने वालों में से नहीं थे। और ये सालिहीन से भी कहते, देखो ऐसे लोगों को कहने का क्या फ़ायदा है, एडवाइस करने का, जबकि ये सुनते ही नहीं है। तो मतलब हमारी बला से जो अल्लाह का अज़ाब आना है वो तो फिर इनकी किस्मत में ही है ना। या फिर मुफस्सरीन कहते हैं कि ये दूसरा ग्रोह वही था जो कि ये गलत काम कर रहा था, और वो जो उसको समझाते, नसीहत करते, उनसे कहता कि तुम अपने काम से काम रखो, यानी हम हलाकत और अज़ाब इलाही तो हमारा मुकद्दर है, फिर यानी हम ये काम कर रहे हैं, तुम ना हमें रोको। देखें आज भी ऐसा ही है ना, आप किसी को कह लें तो उसकी किसी गलत काम से रोकें तो उसके पास बहुत आर्ग्यू होती हैं, बहुत लॉजिक्स होती हैं, अपने आप को वो जस्टिफाई कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये देखो ऐसे ऐसे है, तो फिर तुम्हें क्या, तुम बड़े सच्चे और पाकबाज हो। इस तरह की बड़ी बातें आपको सुनने में मिलती हैं। यानी अच्छाई को फैलाना और बुराई से रोकना ये कोई आसान काम नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद भी फरमा दिया। सूरह लुक़मान में बात आती है
جب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اچھائی کو پھیلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور یہ کام بڑی عزم والا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ٹارگٹ جو ہے نا یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کو اچیو کرنا، اور تمہیں بھی اس پر بڑا صبر بھی کرنا ہوگا، بڑی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی، ٹھیک ہے جی، تو یہ وہی چیز ہوگی۔ لیکن اس پر بڑا زبردست ان کا آنسر ہوتا صالحین کا، کیا کہ یعنی وہ کہتے کہ دیکھو ہم تو اپنے رب کے سامنے یہ معذرت پیش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ، یعنی ہم نے تو کام کیا، ہم نے تو ان کو روکا تاکہ ہم اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں، یعنی ہم تو یہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی پنش میں نہ آئیں۔ یعنی دو چیزیں تھیں، اب دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ برائی سے نہ روکنے پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یہ جرم ہے، اور دوسری یہ بھی چیز ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے باز آ جائیں، آپ کو کیا پتہ ہے، اللہ نوز بیٹر۔ اب دیکھیں اسی پر حدیث میں ایک رکھتی ہوں، آتھنٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جب سب سے پہلا نقص ہوا، سب سے پہلی جو خرابی تھی، سب سے پہلے دیکھیں وہ بگاڑ آنے کی، یعنی اسی پر پھر بیس ہوئی تمام برائیاں، شر کہہ لیں آپ، جڑ کہہ لیں تمام شر کی، تو وہ کیا چیز تھی جی کہ انہوں نے لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرنا چھوڑ دیا، اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ یہ پہلی بیماری تھی جو ان میں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر سب آپ کہہ لیں کہ انبار لگتے گئے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا ان بستی والوں کا حال؟ وہ یہ کہ جیسے ایک تفسیر کے مطابق 3 جماعتیں، 3 گروپس، اور ایک تفسیر کے مطابق 2 گروپس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس میں بات یہ آ رہی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو 2 گروپس تباہ ہوئے، یہ بات کہی جاتی ہے، 2 گروپس تباہ ہوئے۔ اب وہ کون سے؟ تفسیر میں جیسے بات آ رہی ہے کہ ایک تو وہ جو کام یہ کر رہا تھا، وہ تو فور شیور آیا ان پر عذاب، دوسرا وہ جو برائی سے نہیں روک رہا تھا، جو یہ کہتا تھا ان سے، صالحین سے، کہ بھی ان کو کرنے دو، یہ کر رہے ہیں جو، ہمیں اس سے کیا، ہماری تو پکڑ نہیں آ رہی نا، ان کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کا جو وبال ہے انہی کے اوپر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب عذاب آیا تو یہ 2 گروپس دونوں، یعنی بچا کون سا؟ جو برائی سے روک رہا تھا، یہ گروپ بچا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق اگر 2 گروپس لیے جائیں تو اس میں صالحین کا یعنی گروپ بچ گیا، جبکہ نافرمانی کرنے والے تباہ ہوئے۔ تو جی یہ تھی ڈیٹیل اصحاب السبت کے بارے میں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دے چکی ہوں، کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی بھی چیز کو یعنی معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ جو ورڈ آ رہے ہیں، مگر میں نہیں معاف کروں گا کہ اگر تم میرے ساتھ شرک کرتے ہو، اگر میرے ساتھ تم پارٹنر بناتے ہو، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی سب سے عظیم کبائر جو گناہ ہے نا، میجر سینز میں سب سے پہلے آن دا ٹاپ آپ کیا چیز آ رہی ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اسی طرح قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کے علاوہ میں کچھ بھی معاف کر دوں گا، کوئی ڈاکو ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی کسی طرح کا بھی کوئی گناہ کر رہا ہے، اب یہ معاملات اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھی ہاں سچے دل سے تم توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا، ہاں شرک نہ کر کے آئیو میرے پاس۔ دیکھیں کافروں کے لیے تو اللہ نے صاف کہہ دیا نا، ایک تو ہے کھلا شرک، کچھ لوگ کھلا شرک کر رہے ہیں، مثلا آئیڈل ورشپرز، درختوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، حیوانات کو پوج رہے ہیں، تو یہ کھلا شرک ہو گیا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ خفی شرک کر رہے ہیں، نہیں شرک خفی، صحیح ہے۔ اب جو کھلا شرک کر رہے ہیں اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، یعنی مرنے سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو ان کے لیے قرآن میں کیا بات آ رہی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ ساری زندگی کفر کرتے رہے اور پھر اسی طرح مر گئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی موت آئی، تو کیا ہے ان کے لیے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور والناس اجمعین، تمام الناس کی، سب کے سب
لوگوں کی یعنی لعنت ہے ان پر جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اچھا جی، اور ان کے اعمال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الفرقان میں کہ ان کے اعمال چاہے کتنے ہی اچھے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں جی جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو کھلا شرک کر رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے جی، بڑے رفاہی کام ہو رہے ہیں، چیریٹی دی جا رہی ہے سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے، اور بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ سب کے سب اس دن اڑا دیے جائیں گے، چاہے بھی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کیونکہ یہ جو اعمال وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پلیئر کے لیے نہیں کر رہے، دا ریزن جو ہے، جو اس کی جو بات کی جڑ ہے اس کو سمجھنا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے۔ اللہ جانے انہوں نے کن کو خوش کرنا تھا، کون سے معبودوں کو خوش کر رہے ہیں وہ۔ تو جب اس خالق کے لیے جو رب ہے عرش عظیم کا، جو اس کی خاطر اس نے کی نہیں، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا میں نے شرک نہیں برداشت کرنا۔ اور ہاں، مومن بندہ گناہ کر رہا ہے، اب وہی بات میں اگین رکھ رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم گناہ پہ گناہ کرے جائیں، نہیں نہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو سزا بھگت کے جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی کافی ڈیٹیل دے دی ہے، اس کو سن لیجئے گا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سزا پا کر جہنم کی یعنی اللہ انہیں پاک کرے گا آگ سے، ان کے گناہ معاف ہوں گے، دور ہوں گے، پیور ہوں گے، پھر وہ حالت طیبہ میں جنت میں جائیں گے۔ تو یہ وہ ہوگا جو کوئی مومن گناہ گار ہے۔ لیکن باقیوں کے لیے کیا آ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یعنی جو کافر ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے مزید عذاب کو بڑھایا ہی جائے گا۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن یُشْرِک، یعنی جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہود کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریف میں بڑی خود سے ہی وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں، تو ہمارے جیسے تو ہم تو چوزن ہیں، ہمارے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز پر اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ جو حرکت ہے نا اپنی پاکیزگی کا اعلان کرنا، تو یہی ان کے جھوٹ کے لیے کافی ہے۔ اور جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی یعنی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور یہ ان کا یہ جو اپنی تعریفیں کرنا، یہ خود ہی یہ منہ بولتا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ اللہ پر بھی دیکھو کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کی یہ حرکت صریح صاف گنہگار ہونے کے لیے یہ بہت بڑا یعنی گناہ ہے، یہ کافی ہے یہ ان کی حرکت۔ اچھا جی، اس کی شان نزول میں اس آیت کی شان نزول میں ایک اور بات بھی ہے جو روایات سے پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف ایڈمائر کرنا کسی کے منہ پر، یہ بھی حدیث میں بات آئی ہے، وہ یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ جیسے حدیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کے منہ پر تعریف کی، تو آپ نے کہا تو نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ممنوع ہے۔ پھر اسی طرح کسی کا اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرنا، اپنے نیک ہونے کا، جی میں تو بڑا نیک بندہ ہوں یا بندی ہوں اور میں تو گناہوں سے بچی رہتی ہوں، یہ ایسا نہ، استغفر اللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے کاموں سے اور ایسی اپنی تعریفوں سے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یا کسی یعنی ان کے پاس کوئی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا پتہ نہیں کتنے دنوں سے یا کتنے سالوں سے، کچھ اس طرح کر کے۔ تو آپ نے کہا تیرے گنہگار ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ تو کہہ رہا ہے میں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، تو یہ چیز ہی کافی ہے، یعنی تو بڑا گنہگار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی آ رہی کہ ایسا کرنا بھی صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کی اتنی بڑائیاں اور پاکیزگیاں نہ بیان کرو، اللہ کو خوب پتہ ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کو خوب پتہ ہے تم میں سے متقی کون ہے، تم میں سے نیک کون ہے، وہ خوب جانتا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ تو منہ سے چیزیں، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیکیاں کر کے نا، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اس کو منہ سے اس کا اظہار مت کریں، یعنی اس کی آپ کہہ لیں کہ جیسے کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ اس کی خوبصورتی یا اس کی جو آپ کہہ لیں کمی آ جاتی ہے، یعنی اچھی بات تو یہی ہو کہ نہ ہی اس کو ایکسپریس کیا جائے۔
اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، ان نحثو فی وجوہ المداحین التراب، یعنی ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیں جو تعریف کر رہے ہیں۔ تو جی یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ یہ چیز منع ہے۔ اس طرح جو میں نے پہلی حدیث بتائی آپ کو کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اس کو بھی صحیح بخاری روایت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اگین انہی کے بارے میں ذکر ہے، اہل کتاب کے بارے میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے انہیں نہیں کیا دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت اور باطل معبود کا یعنی ان چیزوں پر وہ بلیو کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یعنی کافروں کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ بہتر ہیں، یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی یہ کارنامہ بھی یہود کر رہے ہیں، یعنی ان کے یہ جو ان کا فعل ہے اس پر اللہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کے پاس کتابیں ہیں پہلی، یعنی اور ان کو پتہ ہے، سورۃ البقرہ ہی میں پڑھا ہے نا ہم نے، دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی نبی یہ آپ کو تو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں رہ گئی۔ سورہ صف میں کیا پڑھتے ہیں ہم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ان کی کتابوں میں درج ہے، انہوں نے چینج کر دیا۔ خوب پتہ ہے، میں کہتی ہوں یہ جو آیت اللہ نے فرما دی نا، سبحان اللہ، کہ اے نبی کہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، بس ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بات نہیں بچتی، ان کو خوب پتہ ہے، اس کے باوجود کیا تکلیف ہوئی، تعصب، جیلسی، ہیٹ، جیلسی، کہ ہاں نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، یہ عربوں میں سے کیسے آ گیا، ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، حالانکہ اس نبی کا یہ انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا۔ یعنی جب کبھی بھی کافروں سے شکست کھاتے، ان کا وہ حلیہ بگاڑتے، تو پھر یہ دعا کرتے فتح کی، اور دعا مانگتے کہ وہ نبی آ جائے، اللہ ہمیں دے وہ نبی، پھر ہم اس نبی کے ساتھ مل کر ان کو شکست دیں گے، اور جب وہ نبی آیا تو یہ انکاری ہو گئے۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کتابیں ہیں، یعنی جاننے کے باوجود تم کیا کر رہے ہو، سپرسٹیشنز یعنی جبت اور ڈائٹیز، طاغوت، اسی طرح ساحر، کاہن، جھوٹے معبود، ان پر ایمان رکھ رہے ہو، حتیٰ کہ تم کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتی ہو، یعنی ان کو سمجھتی ہو کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ کافر، اور مسلمان صحیح راستے پر نہیں ہیں، تو یہ کیسی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتی ہے بات کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، فال گیری کرنا اور بدشگونی لینا، یہ سب جبت ہے نا، بدشگونیاں کسی چیز کی، دیکھیں نا یہ بھی پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے چیزیں آئی ہیں، اوہو کالا کپڑا نہیں پہننا، کالا ہی بکرا ذبح کرنا، بھی کہاں پر کس حدیث میں لکھا گیا ہے کہ صدقے کے لیے کالے بکرے ہی جائیں گے، اور کالا کپڑا جو ہے جو سہاگن کالا کپڑا نہیں پہنتی، پھر اس طرح شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں تو تباہی ہے ہر چیز کی، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے چند بولوں کے، جو آ کے مولوی ایک پڑھ جاتا ہے جی سائن ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اور کچھ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں ہمارا جو دین ہے وہ کوڈ آف لائف ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ بس ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو بس اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس انہی کے فالو کر رہے ہیں، 8 9 دن شادیاں کی جا رہی ہیں، اسراف شدید۔ بہرحال اب میں دوسرے موضوع کی طرف نہیں جاتی، تو اس میں جو ہو رہا ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جی وہ جو برائڈ ہوتی ہے وہ اس کے سر پر قرآن رکھ دیا جاتا ہے، باقی وہ ساری عمر پڑھے نہ پڑھے، ٹھیک ہے، وہ قرآن سر کے سے گزار کر اس کو گزار دینا، لو جی۔ اور اسی طرح اور فضول رسومات جن کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی دین کے ساتھ، بس ہمارے مزے ہیں، ہماری خواہشات، تیل بہایا جا رہا ہے جی دلہن اندر آ گئی ہے، چاول پیچھے پھینکے جا رہے ہیں جب دلہن گھر سے نکلتی ہے، عجیب و غریب یا رب۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں، ہم ان کو نا لائٹ لیتے ہیں، آپ کسی کو روک کے نا اس چیز کے مت کرو، یہ دین کا پارٹ نہیں ہے، یہ بیہودہ کام ہے، اسراف ہے، شیطانی کام ہے۔ وہ کہتے ہیں لو جی خوشی کا موقع ہے، لو جی کرنے دو، کیا ہے خوشی کا موقع ہے، یعنی اللہ نے لائف ہمیں دی ہے ایک بار، یہ بار بار تو نہیں آنی۔ آپ امیجن کریں، اللہ کہہ رہا ہے ایک علم والے ہیں اور ایک جن کو علم نہیں ہے، کیا ایک جیسے ہو جائیں گے؟ اب کچھ لوگ ایسا نہیں کر رہے، بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایسا نہیں کرے، اور کچھ ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں، تو کیا اللہ ان کو ایک جیسا کر دے گا؟
بھئی آپ نے جب دنیا میں کوئی چیز قربان کی ہی نہیں ہے، کوئی خواہش قربان ہی نہیں کی اپنی اللہ کی خاطر، کچھ کام کیا ہی نہیں، تو وٹ ڈز یو آپ کیا آگے بات رکھیں گے اللہ کے سامنے جا کے؟ کیا کہیں گی کہ ہاں اللہ میں نے تو بس ساری عمر میں اپنی ہم تو مستیوں میں گزارا ہی بس. ارے بھئی کچھ کہنے والے تو بنے. ہاں اللہ ہم نے یہ کام کیا تیرے پلیئر کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہماری یہ بڑی خواہش تھی لیکن ہم نے چھوڑا. ابھی کچھ چھوڑیں گے تو کچھ کر کے جائیں گے تو پھر ہے نا ایسے اچیو ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے، بچہ سارا سال پڑھے نا، ایک سمپل سی بات ہے، سارا سال نہیں پڑھ رہا، آخر میں کہیں جی بچہ ٹاپ کر لے، بچہ A گریڈ لے لے، کیسے ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا. آج ہم اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لیں، رج کی مستیاں کر لیں، اور پھر ہم جہاں پر ہم کہیں اللہ اب تو ہمیں بخش بھی دے، دنیا میں بھی مزے ہو گئے، اب تو آخرت میں بھی جنت کے اونچے درجے پر داخل کر دے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پلیز ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اسٹینڈ لینا ہے ان چیزوں پر. اللہ کی خاطر آپ ایک کام کر کے تو دیکھیے، اس چیز کو چھوڑ کے تو دیکھیے. نہیں، میرے رب نے منع کیا ہے، میں نے نہیں یہ کام کرنا. میرے گھر والے سارے کہہ بھی رہے ہیں مجھے اس پر جمنا ہے، ان کو بھی روکنا ہے. سبحان اللہ، اللہ ایسے آپ کو انمول کرے گا اور آپ میں مزید پھر نیکی کرنے کی اللہ قوت دے گا. یقین جانیے، ایک دفعہ خالص اللہ کی ہو کے تو دکھائیے، دیکھیں تو صحیح. شرک سے دور ہو جائیے. اللہ کی خالص بندی، اس کی خالص اللہ کی محبت اور کوئی نہیں. کیونکہ دیکھیں شرک خفی، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا دی کہ اس امت مسلمہ میں بھی شرک خفی ہوگا، ایسا شرک جو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن شرک کر رہے ہوں گے. تو ہمیں بچنا ہے اسراف سے، فضول خرچیوں سے. جو شیطان کی راہ میں ہم نے مال نہیں لگانا، ہم نے اچھائی کی طرف مال دینا ہے. اور پھر جو کام نہیں کرنا اس کو مزے کے لیے نہیں کرنا، اچھا جی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں، چیزوں کو سیریس لیں. اس کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے. اس کے ایسا بھی نہیں ہے کہ دین ہمارا، اب میرا موضوع تو اور تھا لیکن جیسا آپ کے سمجھانے کے لیے جسٹ ایسا نہیں کہ دین ہمارا رکھا پکا ہے. الحمدللہ آپ ہر انجوائے کیجئے، لائف کو انجوائے کیجئے ود ان دا فریم آف شریعہ. یعنی آپ اس کے رہتے ہوئے، لمٹس کے اندر رہتے ہوئے یو کین انجوائے. آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی گاڑیوں پر سواری کریں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے. تکبر نہیں کرنا، اسراف سے بچنا ہے. آپ اچھی لائف گزارنے سے کسی نے نہیں روکا. ایون جب آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، بٹ آپ اس کی زکوٰۃ دے رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہوگے آپ کا مال، آپ کی چیز جو پراپرٹی سب پیور ہوگی، خالص کر دیا زکوٰۃ نے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. یو کین ڈو، آپ انجوائے، سب اللہ نے حلال طریقے سے انجوائے رکھا ہے. ہاں شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے تو وہ الگ بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے اور ہمیں اللہ ان میں سے کرے جو اچھائی کو پھیلانے والوں میں سے ہوں، انیشیٹ کرنے والوں میں سے، بگنرز میں سے کرے جو اچھے کاموں کو پہلے کریں اور پھر انشاءاللہ پیچھے آنے والوں کا بھی اجر لے. اللہ ہمیں اتنا اسٹرانگ کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ سب شیطانی کام ہیں. اور کیا ہوتا تھا کہ یہود میں یہ چیزیں عام تھی، تو اس چیز سے یعنی یہ طاغوتی جو کام ہیں، اور طاغوت کے معنی شیطان کے بھی ہیں، تو یہ اس چیز سے یعنی روکا جا رہا ہے. پھر جی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے وہ کوئی مددگار نہ پائے گا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا، یعنی انہی سے ہی ایڈریس ہے، یعنی انہی کو کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اللہ کی کنگڈم میں، اللہ کی سلطنت میں. اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ تو کسی ایک کو کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. یعنی یہ اتنے بخیل ہیں. اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی، جیسے یعنی کھجور کی گٹلی کا جو شگاف ہے اس، اور یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا اس میں نکیرہ، وہ ہے جی اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر اس کو روایت کریں، یعنی ذرا برابر بھی چیز یہ نہ دیتے. یہ اس قدر بخیل ہیں. اور پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے یا پھر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے دی ہے. یعنی یہاں پر حسد کس سے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں پر. یعنی یہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی، یعنی آخری نبی عربوں میں کیوں آ گیا.
تو یہ تو نبوت اللہ کا فضل ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے کہہ دیا اللہ اپنا فضل جس پر چاہے کرے، جس کو چاہے اللہ چنے. تو یہ اللہ کے کو اللہ کو کسی چیز پر روکنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ سمجھتے کیا ہیں؟ پھر جی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی انہی کی بات کہی جا رہی ہے، اور سلطنت عطا فرمائی تھی، یعنی اتنی بڑی کنگڈم ان کی اللہ نے. اور پھر کیا پڑھتے ہیں ہم سورۃ البقرہ میں؟ اللہ نے ایسی فضیلت دی ان کو، ایسا پریفر کیا تھا جہان والوں پر، جیسے ایسی پریفرنس جیسے کسی اور قوم کو ملی نہ تھی. یہ ایکس امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ تھی، ایسی ان کو فضیلت اللہ نے دی تھی. اور اس کی مثال ہمیں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے ملتی ہے نا. جو ان کو حکومت ملی، اس کو ایسی حکومت کسی بادشاہ کو نہیں ملی. ٹھیک ہے نا؟ کیا تھا؟ کیا پڑھتے ہیں ہم سورہ نمل میں کہ آپ کی فوج میں کیا کیا تھا؟ انسان، چرند پرند اور جن، یہ سارے آپ کی فوج میں شامل تھے. تو یعنی یہ فوج تھی. پھر آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں، جیسے کہ وہ چونٹی کہتی ہے کہ بھی سب اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلی جاؤ. تو آپ نے سن لیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا چیز اور آتی ہے کہ آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، وہ آپ کو یعنی تابع ہو گئی تھی، آپ کی انڈر کنٹرول میں تھی سلیمان علیہ السلام کے. اور وہ جو مہینوں کا ڈسٹنس ہوتا ان کو دنوں میں آپ طے کرتے، گھنٹوں میں طے کر لیں. پھر اسی طرح داود علیہ السلام کے بارے، یعنی باپ بیٹا ہے نا دونوں، داود باپ ہیں سلیمان علیہ السلام کے. اور کیا تھا کہ آپ لوہے کی زرہیں بناتے، جنگی لباس تیار کرتے، یعنی اللہ نے لوہا آپ کے ہاتھ پر، یعنی آپ کو ہنر سکھا دیا یہ. پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، ان سے وہ بڑے کام لیتے تھے. سمندروں میں وہ غوطے لگاتے، موتی نکال کے لاتے تھے جن، اور عمارتوں کو بھی بناتے. اور یہ سب کیا تھا؟ یعنی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا نا یہ سب کچھ. دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے برکت دی. اللہ نے ان سے تب کہا، جب سورہ صافات ہم پڑھتے ہیں نا، آیات میں میرا تو زیادہ تر ریفرنس آیات ہوتی ہیں قرآن کریم کی، کیونکہ قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے ہی حصے کی خود ہی تفسیر کر رہا ہے. تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہے ابراہیم، اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے جب وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور تب پھر مینڈھا آتا ہے ان کی جگہ پر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی آپ نے جو کام کر دکھایا نا بہت بڑی ہے، آپ نے آزمائش تھی آپ پر، آپ نے اس کو پورا کر دیا اس ٹیسٹ کو. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے برکت دی. اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پہ در پہ نبی آئے تھے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی. یہ اللہ کا احسان کہ نبوت ان کی نسل میں رہی. اور پھر حضرت اسماعیل ہی کی تو نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پیچھے ساری جا کے چیز ابراہیم علیہ السلام کو ملتی ہے. مگر پھر بھی کیا تھا؟ یعنی نبی تو ان کے پاس آ رہے، پھر بھی سارے لوگ ایمان نہ لاتے، کچھ ایمان لے آتے اور کچھ منہ پھیر لیتے. تو اسی طرح نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ پر یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ان کی تاریخ اسی چیز سے بھری پڑی ہے، نبیوں کی تکذیب اور نبیوں کو قتل. یعنی حتیٰ کہ اپنی نسل کے جو نبی تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. پیچھے پڑھتے ہیں نا ہم سورۃ البقرہ میں، یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر حق نبیوں کو قتل کرتے اور نافرمانیاں کرتے. تو اللہ نے اس کے بدلے میں پھر ان پر ذلت مسلط کر دی اور لعنت بھی کر دی. مغضوب یہی ہے نا جن پر اللہ کا غضب ہو گیا. اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، ان پر اللہ نے لعنت بھی کر دی. یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرما دی ہے. اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگوں نے تو اس کو مان لیا، اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو، اور بعض اس سے رک گئے. اور پھر بات کیا ہے کہ جہنم کا جلانا ہی ان کے لیے کافی ہے. اور جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا یقیناً ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے. اب اس سے کیا بات پتہ چل رہی کہ جہنم میں اہل کتاب کے منکر ہی نہیں، تمام کافر اسی میں جائیں گے. اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، اللہ فرما رہے کہ ہم ان کھالوں کو بدل دیں گے. یعنی جو جلی ہوئی کھال ہے اس کو بدل دیا جائے گا، پھر سے ایک نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ جو یعنی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اچھا اب دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آپ کو یہ بات ملتی ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. کبھی بات آتی ہے عذاب عظیم، یعنی بہت بڑا. کہیں پر مہین، ٹھیک ہے، ذلت والا عذاب. اور ان کے بارے میں یعنی قرآن کریم میں جہنم کے بارے میں جگہ بہت ذکر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے.
سورہ صافات میں ہی ہم پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح جہنم کی جڑ سے ایک درخت نکل رہا ہوگا، اور اس کے جو اس کے پتے ہیں، ان کی جو شکلیں ہیں وہ شیطانوں کے جیسے ہوں گی، جو اس کے خوشے ہوں گے، اور ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہ ان کو ابلتا ہوا پانی ہی اور پیپ زخموں کی دی جائے گی ان کو پینے کے لیے، اور جس سے ان کی انتڑیاں، یعنی گرم پانی سے ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے یا رب کریم، تو جہنم کے عذاب سے بچا۔ جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا تو بس وہ فلاح پا گیا۔ پھر اسی طرح یہاں پر بھی ایک اور سختی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کی کھالوں کی جو ہے وہ چینجز ہوں گی، کھال ان کی بدلی جائیں گی۔ اور یہ بات آتی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے دل میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہوگی۔ مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور جہنم میں جہنمی اتنا موٹا ہوگا کہ اس کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ 700 میل کا ڈسٹنس ہوگا، 700 میل۔ اور اسی طرح ان کی جو کھالیں، ان کی موٹائی کتنی ہوگی، وہ 70 بالش کہا جاتا ہے، اور ان کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، یعنی اس قدر جسامت، ان کا جو سائز ہے بڑا ہوگا، اور کھالیں اتنی موٹی ہوں گی، اور پھر سینکڑوں مرتبہ دن میں بدلی جائیں گی۔ کیوں بھلا؟ آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کھال ہے نا، سکن ہماری، سکن کے اوپر کچھ ایسے، یعنی سکن میں کچھ ایسے سیلز ہیں، کچھ ایسی ہیں جو یہ ہمیں پین کا احساس دلاتے ہیں۔ یعنی جو سکن ہے، کہہ لیں کہ آپ باڈی کی آؤٹر لیئر، ٹھیک ہے نا، موٹی سی لیئر ہے نا یہ ہمارے، جس نے ہمارے اندر کے گوشت پوست کو چھپا رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں جب اگر جل جاتی ہے وہ ایک بار سکن، تو پھر آپ کو پین کا یعنی درد کا احساس نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بار بار، تاکہ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، لیذوقوا العذاب، تاکہ مزہ چکھیں وہ عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے پیاروں کو۔ اور پھر اسی طرح جگہ جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ نکلنا چاہیں گی بھی وہاں سے تو نہیں نکل سکیں گے۔ اعیدوا فیہا، دوبارہ سے ان کو وہیں پہ لوٹایا جائے گا۔ اور پھر کہیں گے وہاں کے داروغہ سے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ یعنی داروغہ سے کہیں گے کہ ایک جو گارڈ ہوگا جہنم کا، اسے کہیں گے کہ کچھ دیر کے لیے، ایک دن کے لیے ہم سے جو عذاب ہے وہ کم، اللہ سے کہہ دو کہ اپنے رب سے کہ ہمارا عذاب کم کر دے، کچھ ایک دن کے لیے۔ تو وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے، میسنجرز نہیں آئے تھے تمہیں بتانے کے لیے کہ اللہ تو بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب بڑھے گا، فلا یخفف عنہم، نہیں کب ہوگا ان سے عذاب، اور وہ عذاب میں مزید ان کو وہ بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یا رب کریم۔ تو جی یہ تھی چند جو آپ کہہ لیں باتیں، جو پکچر آپ کے آگے رکھی جہنم کی جو سختی ہیں، اب بلکہ کچھ چیزیں تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ ایمان والوں کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم عنقریب ان کو ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور وہاں صاف ستھری یعنی پاکیزہ جوڑے ہوں گے ان کے لیے، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں، پوری راحت یعنی سکون، پیسفل جگہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہوگا کہ ایک جو رائڈر ہے وہ 100 سال بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور جنت کی خوبیاں، جنت کی باتیں، اس پر تو اتنی احادیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اپنی جگہ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، انہا ہی والا وما، یعنی وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ہماری جگہ بدلے، پھر ان کے مزے میں اور اضافہ ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہیں اسی میں رہیں گے۔ اور جنت کی خوبصورتی کا اندازہ کریں کچھ احادیث سے، بہت چیزیں ہیں، یعنی کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ خوشبو اس میں آ رہی ہوگی، اور پھر وہ اس کو جنت کی جو دیواریں ہیں وہ سونے اور چاندی کی دیواروں سے ہوگی، اور جو راستے ہیں اور موتیوں اور یاقوت کا استعمال کیا گیا ہوگا، خوشبو آ رہی ہوگی جنت کی 500 سال کے ڈسٹنس سے۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت جنت ہوگی۔ اور تبھی تو ہے، وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان کو اس دن انہی میں سے کرے، اور یہ ہار اور جیت کا دن ہے، اصل تو یہی ہے، اور اللہ نے کہا اصل زندگی وہی ہے، ہمیں